बस वो सुन रहा जी था मैं उस पे, सो रास्ते में था मैं, इस वजह से। चलो सही है। ठीक। जी आज रकू से पढ़ेंगे, यहाँ इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून से। यहाँ तक कल पढ़ा था हमने। हाँ, इन्नल मुत्तकीन। जी शुरू करें। जी उस्ताद। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून। हम कबल वाली आयत के अंदर तफसील के साथ जो है आप पढ़ चुके हैं कि जो जहन्नमी लोग होंगे, या शैतान के बारे में भी आपने पढ़ लिया है कि अल्लाह ने उसको हुक्म दिया सजदा करने का और उसने इनकार किया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं तो आग से बना हूँ और आदम को तो तूने मिट्टी से बनाया है, और जो आग होती है उसके अंदर शोले बाजी होती है। तो उसके अंदर जो है तकब्बुर आ गया। तकब्बुर की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तू निकल जा। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, बेशक तू मरदूद है और तू निकल जा, और तेरे ऊपर क़यामत के दिन तक फटकार है। अल्लाह ताला ने उसके बाद उसने कहा कि या अल्लाह तूने मुझे निकाल तो दिया है, लेकिन अब मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ने कहा कि तुझे मोहलत है। उसने कहा कि मैं तेरे बंदों को जो है भड़काऊंगा, और मैं जो है उनको दुनिया की जो रंगीन चीज़ें दिखाकर तुझे तेरी जो उससे महरूम करके अपनी तरफ उनको वरगलाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे बंदे हैं वो मेरे ही रहेंगे, उनके लिए मेरा ये रास्ता है। लेकिन जो तेरे कहने के ऊपर बहक जाएंगे या तेरी बात मानेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि वह इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमैन, कि उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। अब आज की आयत के अंदर जो है जो अहले जन्नत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका तज़किरा फरमा रहे हैं कि जन्नती जो है जन्नत के अंदर क्या करेंगे, या उनको किस तरह प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकीन फी जन्नातिन बागात में होंगे, व उयून और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन, उनको हुक्म दिया जाएगा कि तुम दाखिल हो जाओ इनमें, यानी बागात में और चश्मों में, बिसलामिन सलामती के साथ, आमीनीना और अमन के साथ। यानी जो जन्नती लोग जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो उनका जो कलाम होगा या उनको जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वो है कि सलाम किया जाएगा, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, सलामती हो। या उन सबको ये कहा जाएगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये नहीं सलामती। तो यहाँ से सलाम की फजीलत साबित हो रही है कि जब हम जहाँ कहीं भी जाएं, एक दूसरे से अगरचे हम दिन में 5 दफ़ा 10 दफ़ा ही क्यों मुलाकात न करें, तो हमें चाहिए कि हम सलाम को के ऊपर पहल करें। और जो आदमी सलाम की पहल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको क्या नाम है तकब्बुर से महफूज फरमाते हैं, गुरूर से। उसके अंदर जो है क्या नाम है जो गुरूर, और वो आदमी जब जा रहा होता है ना, तो उसके दिल में आता है कि ये सलाम नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये जो मैं क्यों करना आता है, ये जो मैं है ये खत्म हो जाती जब बंदा सलाम पैदा करता है। गोया उस वो आजिज होता है, वो आजिज़ी इख्तियार करता है, और आजिज़ी इख्तियार करने वाला अल्लाह ताला को पसंद है। तो यहाँ पर जो जन्नतियों का जो प्रोटोकॉल होगा, या जन्नतियों को जो फरिश्ते जो है वो उस वक़्त भी इनको सलामती के साथ कहेंगे तुम दाखिल हो जाओ, और अमन के साथ दाखिल हो जाओ। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, हम निकाल देंगे उनके दिलों से मिन गिल्लिन खफगी। खफगी का मतलब होता है रंजिश, यानी जो खफगी या रंजिश उनके दिलों के अंदर दुनिया के अंदर थी एक दूसरे के बारे में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम उनके दिलों को साफ कर देंगे, यानी उनके दिलों से वो निकाल देंगे। एक सहाबी के बारे में गालबन मैं पढ़ रहा था, अल्लाह ताला कमी पेश माफ करे, कि वो फरमा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत के अंदर जाएगा तो उसको दो नहरें जो है सबसे पहले होंगी जन्नत के अंदर। तो वो जन्नत के अंदर जो उस आदमी से कोई गुनाह हुए होंगे, या उसके अंदर किसी के बारे में हसद कीना बुग़्ज़ या रंजिश होती, तो जब वो उन नहरों के अंदर जो है नहाएगा, तो वो जो है बिल्कुल उसकी जो रंजिश है, उसकी जो खफगी है, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। और आगे जब वो जन्नत के अंदर जब चले जाएंगे तो फिर वो किस तरह होंगे, इख्वानन,
تو وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرورن، علی سرورن کا مطلب ہوتا ہے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، یعنی آمنے سامنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی دوسرے بھائی کے لیے جو کسی قسم کا نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ تکبر ہوگا، نہ غیبت ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تھوڑی سی بھی اگر رنجش کسی کے دل میں پائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کی صاف کر دیں گے، اور وہ بالکل صاف ستھرے جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ سرور متقابلین، وہ تکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑی سی نیند کر لوں یا میں تھوڑا سا سکون کر لوں تاکہ میری یہ جو تھکاوٹ ہے یہ ختم ہو جائے اور میں جو ہے فریش ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہیں چھوئے گی ان کو فیہا اس جنت کے اندر نصب، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ، یعنی ان کے اوپر جنت کے اندر یہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی اس جنت میں سے کوئی جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو بمخرجین، تو اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ ہمارے محتمم صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور وہ ایک دعا بتایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب بندہ عمرے کے لیے، شاید میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے یا نہیں بتائی، تو وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جب انسان عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے، جب مدینہ طیبہ میں جائے اور اس کے بعد وہ ریاض الجنہ ایک جگہ ہے، تو وہ وہاں پر ضرور جائے۔ وہ ایک وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، کہ جب بندہ ریاض الجنہ کے اندر چلا جائے تو وہاں پر جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ، میں اب جنت کے اندر آ گیا ہوں، تیرا اصول ہے اور تیرا قانون یہ ہے کہ تو جہنمیوں کو تو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو نے کہیں پہ بھی نہیں فرمایا کہ میں جنتیوں کو جو ہے جنت سے نکالوں گا اور جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ ریاض الجنہ بھی ایک قسم کا جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اب ہم جنت میں آ گئے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس جنت کی اس ٹکڑے، ہم یہاں پر آنے کی وجہ سے ہماری اس دعا کو قبول فرما، جب ہماری موت ہو تو ہمیں ڈائریکٹ جنت میں بھیج دینا، ہمیں جہنم کا راستہ بھی نہ دیکھا۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ ریاض الجنہ کے اندر جائے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے، اور یہ دعا جو ہے ہمارے اکابرین کی ہے، اور وہ حوالہ غالباً مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا دیا کرتے تھے اور بڑے بزرگوں کا، کہ وہ بھی اس طرح کیا نام ہے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم نے بہرحال ان سے سنا ہے تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا ہے، تو یہی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ وما ہم منہا بمخرجین، اس جنت کے اندر جب ایک دفعہ کوئی داخل ہو جائے گا تو اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی عبادی، خبر دیں میرے بندوں کو کہ انی انا، کہ بے شک میں ہوں الغفور، بخشنے والا، الرحیم جو ہے رحم کرنے والا، یعنی میں ہی ہوں کہ جو بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب، هو العذاب، وہی عذاب ہے، العلیم جو دردناک ہے۔ آگے اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے سورۃ الہود کے تحت یہ واقعہ پڑھا تھا، لیکن اس کا کچھ جو وہی کلمات ہیں وہ اللہ رب العزت یہاں پر پھر دوہرا رہے ہیں، تو آپ ذرا حضرات ترجمہ کو ذرا غور سے دیکھیں۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو خبر دیں عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو وہاں پر بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے، اور وہ مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا جو ہے اس کا انتظام کیا تھا اور ان کے سامنے رکھا تھا، اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھاتے تھے۔ اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان جو آنے والا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے اور وہ اس کا انکار کر دے تو جو میزبان ہوتا تھا وہ اس کو اپنا دشمن شمار کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف ہوا یا کچھ ڈر ہوا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آگے آ بھی جائے گا، لیکن میں تمہیں وہ پورا واقعہ جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں، اور کیا نام ہے، ہم جو ہیں آپ کے لیے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس عمر میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، تو اس عمر میں کس طرح کے بیٹے کی کیا نام ہے آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ اس کو چھوڑیں کہ ہم جو ہے آپ کو خوشخبری دینے والے آئے ہیں، اور آپ اس سے نا امید نہ ہوں۔ تو باقی جو ہے آگے واقعہ آ جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ آگے یہاں پر یہ فرمایا کہ وَنَبِّهُمْ، اور ان کو خبر دیں، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے علیہ اس ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا، پس انہوں نے کہا، سلامن، سلامتی ہو۔ یعنی یہاں پر بھی سلام کی فضیلت سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی جب بندہ کہیں سے آئے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، کسی مجلس میں کہیں پہ جا رہا ہے، کسی دعوت پہ جا رہا ہے، تو سلام کو جو ہے پہل کرے، سلام کی کیا نام ہے اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہوئے سلام کے اندر پہل کرے۔ تو فرشتوں نے کہا، سلامن، سلامتی ہو۔ قالا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انا منکم، بے شک مجھ کو تم سے، وجلونا، ڈر معلوم ہو رہا ہے، یعنی مجھ کو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، لا توجل، آپ ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، کہ بے شک ہم جو ہے آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں، یا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، بغلام علیم، ایک ہوشیار لڑکے کی۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ام مسنی الکبر، یہ کہ مجھ کو پہنچ چکا ہے کبر، یعنی بڑھاپا، یعنی اب میری حالت جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر ہوں میں، تو اب تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، تم اس حالت کے اندر مجھے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جب میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، کس چیز کی تم خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، بشرناک بالحق، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بالحق کی، سچ بات کی، فلا تکن، پس تو مت ہو جا، من القانتین، نا امیدوں میں سے، یعنی ہم آپ کو جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے، آپ جو ہے نا امیدوں میں سے مت ہو جاؤ۔ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن يَقْنُتْ، وَمَن يَقْنَتُ مِن رحمتی، اور کون ہے، کیا نام ہے، جو نا امید ہوگا، من رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر جو گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے اندر یہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان تو یہ کیا نام ہے ہماری سوچ سے عبارت ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اللہ کی جو امید ہے، اللہ کی طرف سے جو وعدہ اس سے وہ نا امید نہیں ہوتا۔ تو ایک انبیاء کے بارے میں کس طرح کہا جا سکتا ہے کیا نام ہے کہ وہ نا امید ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون ہے جو کیا نام ہے نا امید ہو، نا امید تو صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، جو نیک، جو اچھے لوگ ہوں گے، وہ تو کیا نام ہے نا امید نہیں ہو سکتے اپنے رب کی رحمت سے۔ اس کے بعد جو ہے اب جب یہ انہوں نے خوشخبری سنا دی نا، تو اب بطور وحی یا کسی کرینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا میں ان سے پوچھوں کہ یہ صرف اور صرف اس لڑکے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں یا یہ کسی اور وجہ سے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قالا، کہا، فما خطبکم، تمہارا کیا خطاب ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، یعنی تم کیوں بھیجے گئے ہو، یا تم کس بات کی طرف تم، یا صرف اور صرف تم مجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجے گئے ہو؟ تمہارا کیا خطاب ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے، یعنی اے فرشتو؟ قال، انہوں نے کہا، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف جو ہے ہم بھیجیں گے۔ اصل بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی کرینے کے تحت جو ہے وہ پتہ چل گئی تھی کہ یہ جو ہے صرف اور صرف یہ خوشخبری دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور وجہ سے بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے یا تمہارا کیا خطاب ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف. اور مجرم قوم کے بارے میں بھی آپ ادھر پڑھ چکے تھے کہ اس قوم سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ مشہور تھی لواطت کے اندر، اور وہ جو ہے لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کیا کرتے تھے. تو یہ فرشتے بھی اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ جو ہے انسانی شکل کے اندر اس گاؤں کے اندر داخل ہوئے. جب اس گاؤں کے اندر داخل ہوئے تو پہلے تو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے. تو جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر خوبصورت سے لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اور اس بستی کی جو حضرت لوط کی قوم، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ بھاگتی بھاگتی ان کے پیچھے آئی اور وہ ان کو پکڑنا چاہتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، تم اس طرح نہ کرو. اور چونکہ یہ مہمان جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر موجود تھے، یا جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام ٹھہرتے تھے تو وہاں پر موجود تھے. اور یہ بستی والوں کو حضرت لوط علیہ السلام روک رہے ہیں اور وہ جو فرشتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا نام ہے، تم مجھے ایک عجیب سے اجنبی معلوم ہوتے ہو کہ میں جو ہے تمہاری مدد کے لیے ان کو روک رہا ہوں اور تم میرے ساتھ ہیلپ بھی نہیں کر رہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کے اوپر عذاب مسلط کر کے کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس چیز کا یہ انکار کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا. تو آپ ذرا اس کو آگے سنیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ قالوا انا ارسلنا الی مجرمین، کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، مگر آل لوط یعنی لوط کے گھر والے. انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے. اب یہاں پر آل لوط سے مراد لوط علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لانے والے تھے، یعنی جو حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، وہ مراد ہیں. انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کے سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرناہا، مگر سوائے اس کی بیوی کے کہ قدرناہا، کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے. قدرنا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے مقرر کرنا، کہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے کہ انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ جو ہے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں سے ہے. یعنی الا امرأتہ قدرناہا، کہ اس عورت کو ہم نے ٹھہرا لیا ہے. قدرنا کا مطلب ٹھہرانا بھی آپ کر سکتے ہیں، مقرر کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہ ہم نے اس عورت کو، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، کہ ہم نے اس کو ٹھہرا لیا ہے. انہا لمن الغابرین، بے شک وہ جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی ان کفار کے ساتھ ہی وہ رہے گی. وہ آپ کے، ہم اس کو نجات نہیں دیں گے اور ہم اس کو جو ہے بچائیں گے نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب وہ آئے آل لوط علیہ السلام کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے. قال، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا انکم قوم، بے شک تم جو لوگ ہو، منکرون، اوپرے ہو. اوپرے یعنی اجنبی ہو، تم اجنبی سے لوگ محسوس ہوتے، یا تم جو ہے وہ اجنبی لوگ ہو. یہ اس وقت فرمایا جب وہ ان کے گھر کے اندر آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے دفاع کے لیے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ حضرات جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے تمہاری مدد کے لیے ان کو میں روک رہا ہوں اور تم میری مدد بھی نہیں کر رہے، میرا ساتھ بھی نہیں دے رہے. تو پھر انہوں نے کہا قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا بل جئناک، بلکہ ہم بھیجے گئے ہیں بما کانوا فی یمترون، بما کانوا فی یفترون، اس چیز کے ساتھ فی یمترون جس کے اندر جو ہے یہ شک کرتے ہیں. یعنی عذاب کے ساتھ ہم بھیجے گئے ہیں اور اس عذاب کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نام عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لے کر آئے ہیں، یا ہم لائے ہیں بالحق، حق بات. یہاں پر حق سے مراد عذاب ہے، یعنی ہم جو ہیں آپ کے پاس عذاب کے ساتھ آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم جو ہے وہ سچے ہیں. اب یہاں تک تو انہوں نے ان کو بات کر دی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذمہ یہ کیا کام لگایا، وہ یہ کام لگایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ لے چلیں اپنے اہل کو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی ایک ٹکڑے میں. بقطع ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں یا رات کے کسی حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، میں نے آپ کو بتایا اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے.
وَاتَّبِعْ اور آپ یعنی اے حضرت لوط یعنی آپ اتباع کریں ادبارہم یعنی آپ پیچھے چلیں ادبارہم ان کے یعنی آپ جو ہے ان کی پیروی کریں یعنی ان کو آگے کریں اور آپ ان کے پیچھے چلیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور نہ مڑے تم میں سے کوئی ایک بھی یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے کی طرف نہ دیکھے وَامْضُوا اور چلے جاؤ حَيْثُ مَا تُؤْمَرُونَ جس جگہ کا تم کو حکم دیا گیا ہے یعنی جس جگہ کا تم کو حکم دیا گیا ہے تم سیدھے سیدھے چلے جاؤ اور کیا نام ہے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اور پیچھے ہم نے جو سورۃ الہود کے اندر پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ صبح کے مثال جو صبح صادق ہوتی ہے اس سے چند گھڑی جو ہے پہلے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اہل کو لے کر نکلے تھے اور اس کے بعد صبح ٹائم جو ہے اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ اب آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور ہم نے اپنا فیصلہ جو ہے لوط علیہ السلام کو سنا دیا یا لوط علیہ السلام کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ مقرر کر دیا یا واضح کر دیا کہ ان بے شک دابرہ ہاؤلا ان کی جڑیں مقطوع کٹی ہوئی ہوں گی مصبحین صبح صبح یعنی صبح سویرے جو ان کی جڑیں ہوں گی وہ بالکل کٹی ہوئی ہوں گی یعنی صبح کو ان کے اوپر جو ہے کیا نام ہے وہ عذاب جو ہے وہ مسلط ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی سمجھ۔ جی کاشف بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی۔ جی اس کے بعد آگے فرمایا کہ وجاء اہل المدینہ یستبشرون وجاء اور آئے اہل المدینہ یعنی شہر کے لوگ یعنی قوم کے لوگ یستبشرون خوشی خوشی یعنی بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آئے کہ یہ خوبصورت لوگ جو ہیں ہماری بستی کے اندر آئے ہوئے ہیں تو وہ بھاگتے بھاگتے اور دوڑتے دوڑتے آئے قال کہا انہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون کہ بے شک یہ ضیفی میرے مہمان ہیں فلا تفضحونی بس تم جو ہے مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو ولا تخزونی اور تم جو ہے مجھے ان کے سامنے اس کا بھی مطلب یہی بنتا ہے ہوتا ہے کہ رسوا نہ کرنا لیکن ادھر اس کا ایک اور ترجمہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا کہ فلا تخزونی مت کھو یعنی آبرو کو مت کھو اس کا جو لفظی ترجمہ یہ لکھا گیا ہے کہ آبرو کو مت کھو کا مطلب یہ مجھے بدنام نہ کرو یا مجھے رسوا نہ کرو معنی مفہوماً یہی بنتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قالوا اچھا یہ بات جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہی تو آپ پیچھے پڑ چکے تھے حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں یعنی میری بیٹیاں ہیں تم ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی حاجت کو پورا کر لو نہ یہ کہ تم جو ہے لڑکوں کے ساتھ لواطت کرو اور بدفعلی کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے آپ کی بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ہم نے پیچھا کرنا ہے تو ان کا کرنا ہے۔ تو یہ بات حضرت لوط علیہ السلام نے مفہوماً میں آپ کے سامنے آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی تھی۔ تو قالوا اولم ننهك عن العالمین قالوا انہوں نے کہا کہ اولم ننهك عن العالمین کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا عن العالمین جہان والوں پر یعنی ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ مہمانوں کو لے کر نہیں آنا اور یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا جہان والوں پر کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اس قوم والے لوگ کہہ رہے تھے قال کہا ہؤلاء بناتی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں ہاں یہ آ گیا قال کہا ہؤلاء بناتی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں ان کنتم فاعلین اگر تم فاعلین ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یعنی اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو اور اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ نکاح کر کے کیا نام ہے اپنی حاجت کو پورا کر لو نہ یہ کہ کیا نام ہے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرو اور کیا نام ہے زنا کرو۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون قسم ہے تیری جان کی یہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لعمرک سے جو ہے کاف ضمیر کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون
کہ قسم ہے تیری جان کی کہ یہ سب کے سب یعنی وہ سب کے سب اپنی مستی کے اندر جو ہے وہ اندھے ہوئے پڑے تھے، سکراتہم مستی کے اندر جو ہے یعمہون اندھے پڑے ہوئے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ آ پکڑا ان کو چیخ نے، مشرکین صبح طلوع ہوتے ہی یعنی صبح طلوع ہوتے ہی ان کو چیخ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا پس ہم نے بنا دیا ان کو اوپر اور نیچے، وامطرنا علیہم اور ہم نے برسا دیا ان کے اوپر حجارتن پتھر، من سجیل کنگر کے جو پتھر ہوتے ہیں، جو مٹی کے پتھر ہوتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر وہ کیا نام ہے پتھر برسا دیے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمتوسمین کہتے ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے یا غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور یہی کیا نام ہے واقعی سیدھا رستہ ہے یا صحیح سیدھی راہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمؤمنین مومنین کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، جزاک اللہ خیرہ۔ باقی انشاءاللہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کل انشاءاللہ چھٹی ہے 14 اگست کی وجہ سے، پرسوں انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، جی استاد جی۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ کسی کا کوئی